बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और मामला सख्त होता जा रहा है, मुकाबला सख्त होता जा रहा है और टाइम बहुत कम है। किसके पास? इम्पोर्टेड सरकार के पास, 14 जमात इत्तेहाद के पास, हुकूमती मशीनरी के पास बहुत कम वक्त रह गया है। उसकी वजह यह है कि आइन का जो शिकंजा है उससे बचा नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में बचा नहीं जा सकता। शेख रशीद साहब आए हैं बाहर और उन्होंने भी ये बताया है कि जनाब इनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन करवाने का। वो इलेक्शन करवाएंगे, एक साथ करवाना चाहते हैं। कौमी असम्बली सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सबका एक साथ करवाना चाहते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का अलग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। उसके लिए जो मर्जी कर लें, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बात उनकी दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि पंजाब और दोनों सूबों का अगर इलेक्शन करवा देते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी और उसके बाद जब इलेक्शन दोबारा होगा, जनरल इलेक्शन होगा कौमी असम्बली का इन्हीं सूबों में, तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। इसलिए अब ये दो ही सूरतें हैं कि या तो अपनी कौमी असम्बली के 4 महीने कुर्बान कर दें और पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली के 4 महीने का इक़्तिदार कुर्बान करे, तो फिर तो आसानी से ये इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात आप अक्टूबर तक खींच कर ले जाएंगे, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और इसलिए इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। और हाथ पांव फूले होने के बाद अब आपस में सलाह मशवरे इन्होंने शुरू कर दिए हैं। बड़े ज़ोर शोर से सलाह मशवरे किए जा रहे हैं, बंद कमरों के इजलास में टेलीफोन किए जा रहे हैं और एक दूसरे को पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि जनाब सदर ममलिकत ने भी हमें बुला लिया है और सदर ममलिकत भी एक्टिव हो गए हैं। ईवान सदर, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं थे, वो ईवान सदर एक्टिव हो गया है और उनको धमकियां शमकियां दी थी, उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फैसल वाडा के जरिए धमकियां दिलवाई गई टीवी टॉक शोज में आके, लेकिन सदर ममलिकत अपना काम कर रहे हैं और आईनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो जवाबी खत लिखा है सदर ममलिकत को, वो भी अपने ज़ाती कुछ लोगों को दे दिया कि ये हमने खत लिखा है और उसमें उन्होंने एतराज़ किया है कि जनाब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, कि असलूब दुरुस्त नहीं था, जबकि सदर ममलिकत सुप्रीम कमांडर हैं और ईवान सदर से बड़ा कोई ईवान पाकिस्तान में है नहीं। वो फौज के भी सुप्रीम कमांडर हैं और सदर ममलिकत कहलाते हैं। उनको हर तरह का इस्तिस्ना भी इसलिए हासिल है कि उनकी तरफ कोई उंगली ना उठा सके। आसिफ अली जरदारी साहब जैसे सदर जब ईवान सदर में मौजूद थे, उनको भी किसी ने छुआ तक नहीं था। उसकी वजह है कि सदर ममलिकत का एक अपना मनसब है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर जो लिखा गया खत है, वो कहते हैं कि हमारी तौहीन की गई है ये उसलूब इस्तेमाल करके। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने इनकी शान में कितनी गुस्ताखी होती है। इनको को मुंशी कहे तो तौहीने मुंशी का मुकदमा और सदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा और फिर जो कुछ फवाद चौधरी साहब के साथ किया। लेकिन खुद ईवान सदर को किस जुबान में ये मुखातिब कर रहे हैं, ये ज़रा सोचने की बात है कि आखिर क्या खुमार है, किसकी ताकत है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे, कि वो ना ही सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ रहे हैं, ना ही ईवान सदर को कुछ समझ रहे हैं, ना ही किसी और को समझ रहे हैं। इसका ज़रा मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और ईवान सदर को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि आखिर ये माजरा क्या है और ये इतने क्यों मादर पिदर आज़ाद हो चुके हैं। और एक और लतीफ़े की बात है, एक लतीफ़ा सुनिए ज़रा, कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, उनको बहाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उनकी बहाली रुकवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और किस तरीके से ऑनरेबल जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, वो हम सबके सामने है और ये मामला भी आगे जाके खुलेगा। उसके बाद गुलाम महमूद डोगर साहब हो जाते हैं बहाल और गुलाम महमूद डोगर साहब की बहाली के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक इजलास बुलाते हैं। फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी इजलास बुलाया जाए और इजलास इसलिए बुलाया जाए कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो है वो बहाल हो चुके हैं और उनकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद बहुत मुश्किल हो गया है। आप इससे ज़रा सोचने की बात है कि एक CCPO लाहौर की मौजूदगी में वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे उनको बहाल किया गया है और उनकी बहाली को अब इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ बना रहा है। गवर्नमेंट ने अभी तक मुतनाज़ नहीं बनाया, यानी कि इलेक्शन कमीशन किसका टूल है, किसका हथियार है? गवर्नमेंट का, निगरान हुकूमत का। इस वक्त वो निगरान हुकूमत वफाकी हुकूमत के पीछे वो उनके साथ डटा हुआ है और वो खुद उनका माउथ पीस बना हुआ है। 21 फरवरी को अहम इजलास बुलाया है। अगर गुलाम महमूद डोगर साहब अपने ओहदे पर हो जाते हैं CCPO लाहौर, तो क्या होगा? इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकेंगे, जिसका शेड्यूल अभी तक आया ही नहीं।
اور جس کا شیڈول نہیں آیا، اور جس الیکشن کو رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر غیر آئینی اور غیر قانونی حربہ استعمال کر رہا ہے اور انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سوچ، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ چیف الیکشن کمیشنر۔ بدھ کو اجلاس بلایا گیا 21 فروری کو۔ تو اس سے یہ بہت ہی واضح، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے غلام محمود ڈوگر صاحب کا، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شفاف الیکشن، کیونکہ ابھی تو الیکشن شیڈول ہی نہیں آیا۔ شفاف الیکشن تو اس وقت ہوں گے نا جب الیکشن شیڈول آ جائے گا، الیکشن شیڈول کا تو اناؤنس ہی نہیں کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں اور جو وہاں پہ انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں، وہ انتقامی کارروائیاں کرنے میں جس طریقے سے اس وقت لاہور پولیس استعمال ہو رہی ہے، پھر لاہور پولیس اس طرح سے استعمال نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ ہے اصل معاملہ کہ لاہور پولیس ان کے کنٹرول میں ہے، اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بھٹی صاحب، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ادھر۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ غلام محمود ڈوگر کی وجہ سے ہی وہ پریس کانفرنس، وہ ٹیلی فون، چودھری پرویز الہی صاحب کا مبینہ فون، متنازع فون ریکارڈ، اس کے ٹکڑے جوڑ کے پریس کانفرنس کرنا، اور اس کے بعد پھر ایک پورا ماحول بنانا، پھر ٹاک شوز میں آنا، تو یہ بڑا اسکرپٹ تھا۔ اور اس کا لگتا یہ ہے کہ غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کوئی چھوٹا ان کے لیے چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، وہ کافی کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی غلام محمود ڈوگر صاحب جائیں گے، عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی جو تحقیقات ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ رانا صاحب، شہباز شریف صاحب اور یہ سارے کے سارے پھر نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی منمانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس طریقے سے ایس ایچ اوز کے انٹرویوز کر کے کیا گیا، سارا کچھ تبادلے کیے گئے اور انٹرویوز ایس ایچ اوز کے لیول تک کے انٹرویوز کیے گئے، اور اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے جب آپ انٹرویوز کر کے لگاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، اور دوسری طرف ایک اور انتقامی کارروائیاں آپ کو بتا دوں، انتقامی کارروائیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اور شیخ رشید صاحب کافی کچھ آج پھر انہوں نے بتا دیا کہ ان کو موت کی چکی میں، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا، اور فواد چوہدری صاحب کو بھی رکھا گیا، اور 14-15 دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، کوئی ایک آدمی بھی ان سے یعنی کہ کسی اور سے ملنے نہیں دیا گیا۔ جب بھی کوئی ان سے سوالات آتے تھے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے آتے تھے لوگ کچھ، اور وہ سوالات کرتے تھے اور بات چیت سیاست پہ گپ شپ لگا کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ ہے۔ اب اعجاز الحق صاحب پہ بھی جو ہیں، اعجاز الحق صاحب چونکہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو بھی ایف آئی اے نے طلبی کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ علی نواز کو بھی طلبی کا نوٹس ہے، پھر فاروق حبیب صاحب کو بھی ایف آئی اے نے طلبی کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ تو یہ ایک طلبی کے نوٹس عثمان ڈار صاحب کا میں پہلے بتا چکا ہوں، ان کے بھائی کا بتا چکا ہوں، یعنی ہر ایم این اے اور حسنین ریشک جو ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک وہاں پہ سیاسی جلسہ کیا، اور سیاسی جلسے کے بعد جس آدمی نے آرگنائز کیا تھا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں بلکہ ہر حلقے کی سطح پہ، ایم پی اے کی سطح پہ، ایم این اے کی سطح پہ اب مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جو بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس طریقے سے چل رہی ہے۔ بہرحال اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا جی، وہ کیا ہے جیل بھرو تحریک، وہ انہوں نے شیڈول بھی دے دیا ہے، اور جیل بھرو تحریک کا جو شیڈول ہے وہ کافی میننگ فل ہے، اور اس میں کیا ہوگا جیل بھرو تحریک سے؟ اصل مسئلہ جو ہے، کیونکہ جیل بھرو تحریک تو لوگ آ کے خود گرفتاریاں دیں گے، تو خود گرفتاریاں دیں گے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چلیں اچھے اچھے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور ان کے متحرک کارکن گرفتار ہو رہے ہیں تو فائدہ ہوگا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جیل بھرو تحریک کے بعد جب کارکنان گرفتاریاں دینا شروع کر دیں گے تو اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، عوامی سطح پہ امپیکٹ آئے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی خوف کا بت توڑ دیں، وہ خوف کا بت ٹوٹ جائے گا، وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اور جب اگر پہلے دن 200 لوگوں نے گرفتاریاں دیں اور ان کو ہیروز کی طرح ان کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے وہ گرفتاریاں دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ گرفتاریوں کو اعزاز سمجھ رہے ہیں۔ وہ کون سا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں جیل جا رہے ہیں تو اس کو وہ اعزاز سمجھیں گے، جیسے عمران ریاض خان، جیسے جمیل فاروق کی، جیسے دیگر صحافیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور ان کو لوگ برا نہیں سمجھتے۔ اعظم سواتی ہیرو بن گئے، شیخ رشید ہیرو بن گئے، فواد چوہدری صاحب ہیرو بن گئے۔ اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی لوگ گرفتار ہوتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، تو وہ تو ہیروز بنتے جا رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تحریک چل پڑی جیل بھرو تحریک کا، تو ان کے پاس تو کوئی، یہ تو لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں جھوٹے مقدمات میں، وہ تو لوگ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ تو یہ خوف اگر ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شہروں میں خاص طور پہ ایک رونق لگ جائے گی اور ان کے تھانوں میں جگہ نہیں رہے گی، کیونکہ جو شیڈول دیا گیا ہے اس میں 22 فروری سے 1 مارچ تک روزانہ 200
کارکن جو ہے وہ گرفتاریاں دیں گے 22 فروری سے 1 مارچ تک روزانہ 200، اور پھر اس میں سابق اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں بھی، صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی ہو گئے، وہ بھی گرفتاریاں دیں گے، تو یہ خود گرفتاریوں کے لیے پیش کریں گے۔ اس میں پشاور ہے، کوٹا ہے، راول پنڈی ہے، ملتان ہے، سرگودا ہے، ساہیوال ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، اور اس طریقے سے بے شمار، اور عمر سرفراز چیمہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، وہ بھی گرفتاریاں دیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ چل پڑے گا گرفتاریوں کا، اور ایک ماحول بن جائے گا پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ اسی لیے جو اس وقت سب سے بڑا جو کہا جا رہا ہے معاملات جس طرف جا رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ اس طرف لوگ ہی نہیں، ان کے مخالفین تو کہتے ہی کہتے ہیں، ایون امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے، ان کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور 10 مہینے ہونے کو ہیں، اور ان 10 مہینوں میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، اور لیڈ بھی اس طریقے سے کر رہی ہے کہ امپورٹڈ سرکار 14 جماعتی اتحاد کو موقع نہیں مل رہا سنبھلنے کا۔ وہ کوئی بھی سٹیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی موو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنے بھی ان کے خلاف اب تک اقدامات اٹھائے، ان کے خلاف عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، جتنی بھی کاروائیاں کی گئیں، ان سب کو انہوں نے اپنے فیور میں استعمال کیا، اور ایسا نیریٹو بنایا، اور لوگوں میں پذیرائی بھی ملی کہ وہ اپنے حق میں استعمال ہونا لگا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔ بہرحال ویکینڈ ہے، لیکن ویکینڈ کے باوجود ایوان صدر کا خط، اس کے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو۔ ہائی کورٹس میں کیس شروع ہو گئے، لاہور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اب سوچا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی کیس آ رہا ہے کہ وہ کب لگایا جائے، پیٹیشن بھی فائل ہو چکی ہے، اور آنریبل ججز سو موٹو کا بھی کہہ چکے ہیں۔ تو چیزیں ان کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہیں، اسی لیے ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور مقدمات زیادہ سے زیادہ، اور آڈیوز ویڈیوز کا سکینڈل۔ اب ایک یاسمین راشد اور غلام محمود ڈوگر صاحب کے درمیان بھی ایک آڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دی گئی ہے مبینہ طور پہ۔ تو جناب مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ بالکل ایسے ہی جیسے فلسطین اور اسرائیل کی طرح ہوتا تھا، کہ بس اور مقبوضہ وادی کا جو حال ہے کہ ہر شہری جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس کی فون، اس کی ساری ریاست جو ہے وہ، میرا خیال ہے حکومتی ادارے سارے اسی پہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے نہیں۔ جبکہ کراچی میں جو ہوا، دہشت گرد پہنچ گئے، اور ان کو پولیس اور رینجرز نے ایک کامیاب آپریشن کیا، لیکن اس کامیاب آپریشن کے نتیجے پہ بھی ہمارے رینجر کے سب انسپیکٹر اللہ کو پیارے ہوئے شہید ہوئے، پولیس کے 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو نقصان تو ہمارا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے بھی اڑایا، وہ نقصان بھی ہوا۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ وہاں پہنچے کیسے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، اور وہ سیاسی لوگوں کی گرفتاریوں پہ لگے ہوئے ہیں، سیاسی لوگوں کے خلاف مقدمات بنانے ہیں، صحافیوں کے خلاف مقدمات بنانے ہیں۔ سکھر میں منظور وسان صاحب کے کہنے پہ مبینہ طور پہ جو ہمیں بتایا لالا اسد پٹھان صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ جی ان کو 3-4 صحافیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، تھانے میں بند کر دیا، اور پھر پی ایف یو نے ان کو ریلیز کروایا، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا۔ تو یہ کام ہو رہے ہیں، صحافی اور مخالفین، سیاسی مخالفین جو ہیں وہ اس وقت نشانے پہ ہیں، اور باقی دہشت گرد جہاں چاہیں ان کی وہ دل کرتا ہے وہ کاروائی کرتے ہیں۔ پشاور کا انسیڈنٹ ہو چکا، کراچی کا ہو چکا، اسلام آباد کا ہو چکا، آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے کون ہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا۔ کافی چیزیں ہیں، کیونکہ در پردہ بہت سارا کچھ ہو رہا ہے، ساز و سامان تیار ہو رہا ہے، اور وہ ساز و سامان کس لیے تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔